अच्छा जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो बात करेंगे वो खुलफाए राशिदीन में से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे बात करेंगे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पे बात करेंगे कि जब वो खलीफा बने तो खलीफा बनने के बाद ओवरऑल उनकी क्या खिदमत थी। 3 से 4 खिदमत का ज़िक्र किया जाएगा। इससे पहले आपको डिटेल्स में बताया जा चुका है कि खुलफाए राशिदीन से क्या मुराद है, अशरा मुबशरा किसे कहते हैं, सहाबी कहते किसको हैं, खुलफाए राशिदीन में वो 4 हस्तियाँ कौन सी हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो पहले खलीफा हैं उनकी जब वो खलीफा बने तो खलीफा बनने के बाद उनकी 4 खिदमत का ज़िक्र किया था। इस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत भी हमने 5 से 6 खिदमत का ज़िक्र किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पे हम ज़िक्र करेंगे और उनकी खिलाफत के दौरानिए में खिलाफत के अरसे में जो खिदमत थी वो क्या-क्या थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत पे बात करेंगे। तो ये तमाम टॉपिक हमारे कंटेंट 1 से रिलेटेड हैं और तमाम टॉपिक तकरीबन हमारे जो है वो मुकम्मल होने वाले हैं। आपने तैयारी भरपूर तरीके से रखनी है और इसके नोट्स वगैरह बनाने हैं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप करवा दी है, तो नोट्स वगैरह बना लीजिएगा ताकि आपको पेपर में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। अब हम बगैर किसी ताख़ीर के अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। मैंने बताया था कि हज़रत उस्मान गनी, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफली ज़रा इंट्रो बता दूँ हज़रत उस्मान गनी का कि इनका ताल्लुक़ जो था वो बनु उमय्या से था और 5वीं पुश्त में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिलसिला नसब है उससे आपका सिलसिला नसब जा मिलता है 5वीं पुश्त में। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा कराम में एक बड़ी ही अहमियत और फ़ज़ीलत हासिल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबज़ादियाँ की शादी जो है वो हज़रत उस्मान गनी से एक एक के बाद एक हुई। ये वजह है कि आपको ज़ुन्नूरैन के लक़ब से याद किया जाता है। ज़ुन्नूरैन कहते हैं 2 नूर वाले। अच्छा, आपका एक लक़ब जो है वो गनी भी है और गनी आपको पता है कि जिस तरीके से आपने जो है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की, आप बेशुमार आपने कुएँ खुदवाए। मदीना में चूँकि पानी की बड़ी किल्लत थी, मुसलमानों को पानी का बड़ी दुश्वारी का सामना था, तो कितने तो आपने पानी कुएँ खुदवाए जिससे जो है वो मुसलमानों को आसानी पैदा हो गई। मदीने में मीठे पानी का सिर्फ़ एक कुआँ था जो एक यहूदी का था, लेकिन वो यहूदी उसका ये ज़रिया माश था, उसका कमाने का ये तरीका था वो कुआँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको तकरीबन 8000 दिनार या जो भी उस वक़्त रकम थी, उससे खरीद कर ये मुसलमानों के लिए डेडिकेट कर दिया और मुसलमानों को जो पाने की सख्त तकलीफ थी, वो सख्त तकलीफ इस फैसले से जो है वो दूर हुई। अच्छा, मदीना आने के बाद हज़रत उस्मान गनी तमाम जंगों में शरीक हुए हैं, सिवाय ग़ज़वे बदर के जो मुसलमानों की पहली जंग थी। और ग़ज़वा बदर में वो क्यों शरीक नहीं हुए? इसकी वजह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत उस्मान गनी को मना कर दिया था कि तुम जो है वो रुकैया के पास रहो। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है वो तबीयत नासाज़ थी, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया, मना कर दिया कि तुम अपनी बीवी की जो है वो देखभाल करो। अच्छा, ये मैं अभी आपको ब्रीफ इंट्रो बता रहा हूँ, वैसे तो इनकी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी खिदमत। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, तो आपको पता है कि जब उनकी शहादत हुई, तो शहादत के बाद जो है आप ये समझ लीजिए कि बल्कि शहादत से पहले जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 नाम दिए थे कि इन 6 में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना खलीफा के लिए और 3 दिन के अंदर-अंदर ये फैसला आपने करना है। उन 6 नामों में से हज़रत उमर फ़ारूक के बेटों का नाम नहीं था, ठीक है? हालाँकि लोगों ने उनको बहुत मशवरा दिया कि आप अपने बेटे का नाम भी तजवीज़ कर दें, रिकमेंड कर दें, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने छूटते ही मना कर दिया और कहा कि ये खिलाफत का, ये हुकूमत का तौक़ मेरे ख़ानदान में सिर्फ़ मेरे गले में आ गया, ये काफ़ी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी औलादों के गलों में आए। और ये भी इरशाद फ़रमाया कि मेरे बेटे को तो अपनी बीवी को सही तरीके से रखना नहीं आता, ठीक है?
تو وہ حکومت کیا چلائے گا؟ مطلب مفہوم یہ ہے کہ وہ گھرداری صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تو وہ حکومت کیا چلائے گا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اب حضرت عمر کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، وہ بھی ایک بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن چونکہ ان سے یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ میری اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو جو خلافت کا حقدار، وہ بہتر ہی سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادوں کا نام تجویز نہیں کیا، حالانکہ وہ اہل تو تھے، حالانکہ ان کے اندر صلاحیت تو تھی، لیکن پھر یہ ایک وراثت والا سلسلہ چلا تھا کہ جناب باپ کے بعد بیٹا، پھر بیٹے کے بعد اس کا بیٹا حکومت کا اہل ہے، جس طرح بادشاہت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا قلع کامہ کیا، حالانکہ ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر ایک بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو اینی وے ان 6 لوگوں میں کون کون تھا؟ ان میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 لوگ تھے کہ جن کے نام سلیکٹ کیے تھے حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے، کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا، لیکن 3 دن کے اندر اندر خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ اب میں وہ بہت لمبا واقعہ ہے، بہرحال جو بھی ڈسکشن ہوئی، جو بھی مشورے ہوئے، بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے، اور حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ خلیفہ منتخب کر لیا، اور حضرت عثمان کے ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت بھی کی، اور تمام صحابہ کرام نے بھی بیعت کی، یعنی کہ اس فیصلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خوش تھے اور تمام صحابہ بھی خوش تھے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کا خلافت کا جو دورانیہ تقریباً سب سے زیادہ ہے، خلفاء راشدین کا جو دور ہے تقریباً 40 سال کا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ان 40 سال میں جو سب سے زیادہ دور ہے وہ حضرت عثمان غنی کا ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق کا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور تقریباً 10 سال سے زیادہ کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ سمجھ لیجئے، اب میں ان کی آپ کو بتاؤں گا خلافت کے بعد جو ان کی خدمات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، بہت زیادہ ممالک جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے آئے، اور مسلمانوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے، تو اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشن کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا، اور جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجیے ان فتوحات کو جاری رکھا، اور بے شمار اس کے علاوہ اور جنگیں بھی کی، اور بے شمار اس کے علاوہ فتوحات بھی سمیٹی۔ مثال کے طور پہ سکندریہ جو ہے وہ ایک مصر کا علاقہ، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تھا جس کی جہاں بغاوت ہوئی تھی، لیکن اس کو دوبارہ فتح کر لیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس بغاوت کو ختم کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے سکندریہ کی فتح کے بعد لیبیا ایک بہت مشہور ملک ہے، تیونس ایک بہت مشہور ملک ہے، تو سکندریہ کی فتح آپ کے دور میں ہوئی تھی، اور اسکندریہ بھی کہہ سکتے ہیں، سکندریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سکندریہ کی جو ملک تھا اس کی جو فتح ہوئی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ اس طریقے سے لیبیا اور تیونس کی فتح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ طرابلس ایک ملک ہے، اور افریقہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں، اس کی فتح بھی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ تو پہلے جو میں آپ کو خدمات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بے شمار فتوحات ہوئیں، اور اسلام پھلا پھولا اور اسلام پھیلا، یہاں تک کہ قبرص، جس کا نام انگلش میں سائپرس ہے، سائپرس کہتے ہیں اس کو، قبرص جو ہے وہ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بے شمار ممالک مسلمانوں کے انڈر دی کنٹرول میں آئے، اسلام کے جھنڈے تلے آئے، مسلمانوں کے حصے میں آئے، اور وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ ہوا، وہاں پہ قرآن اور شریعت کا نظام جو ہے وہ نافذ ہوا۔ تو پہلی جو خدمات میں نے بتائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کی، کہ
بے شمار ملک، جس میں لیبیا ہے، جس میں سائپرس ہے، جس میں افریقہ ہے، جس میں تیونس ہے، جس میں سکندریہ ہے، یہ تمام ممالک جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئے، اور جو سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جاری تھا، اس سلسلے کو حضرت عثمان غنی نے جاری اور ساری رکھا، اور بے شمار فتوحات جو ہے وہ اپنے دور میں سمیٹی، وہاں پہ اسلام کا بول بالا کیا، وہاں پہ اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، وہاں پہ قرآن اور حدیث اور قرآن اور سنت کی شریعت کو نافذ کیا، وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کیا، اسلام کے کلمے کو وہاں پہ سر بلند کیا۔ تو بہرحال اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو اور خدمات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے دور میں جو ہے ایک تو فتوحات کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، دوسرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ جو ڈیفینس سسٹم تھا اس ٹائم پہ، جو بھی ڈیفینس سسٹم تھا، جو بھی دفاعی نظام تھا، اس نظام میں یعنی کہ جو فوج کا نظام تھا، اس نظام میں مزید امینڈمنٹ کی گئیں، مزید موڈیفیکیشن کی گئیں، مزید اس میں تغیر اور تبدیلیاں کی گئیں، اور جو شعبہ فوج تھا، جو فوج کا شعبہ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں بعض تبدیلیاں کی گئیں، بعض ترقیاں ہوئیں، اور فوجی شعبے میں یعنی کہ ڈیفینس سسٹم میں ڈیفینس سسٹم کو مزید مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کی، سپاہیوں کی تنخواہوں میں 100 درہم کا اضافہ کیے، اور جو نئے علاقے فتح ہوئے تھے، نئے ملک جو فتح ہوئے تھے، وہاں پہ باقاعدہ فوجی چھاونیاں قائم کی گئیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ڈیفینس سسٹم تھا، جو فوجی نظام تھا، اس کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں، ان کے دور میں جو رفائی کام کہتے ہیں، جتنے بھی ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے، اور خاص طور پہ جو تعمیرات ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا۔ اب اس دور میں جو بھی تعمیرات ہوتے تھیں، جو بھی بلڈنگ بنتے تھیں، دفاتر کے لیے وسیع تر عمارتیں بنائی گئیں، اور پبلک کی سہولتوں کے لیے سڑکیں، پل وغیرہ تعمیر کیے گئے۔ اب اس ٹائم میں جس طرح بھی سڑکیں بنتی تھی، آج کے دور سے تو خیر آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن اس دور میں جو بھی سڑکیں، جو بھی پل وغیرہ بنائے گئے، مسافر خانے بنائے گئے، مہمان خانے، وسیع مہمان خانے بنوائے گئے، لوگوں سے باقاعدہ مکان خرید کے جو ہے وہ مہمان خانے بنائے گئے۔ تو یہ سارے ویلفیئر کے کاموں میں آتے ہیں، یہ سارے رفائی کام کہلاتے ہیں، یہ سارے وہ کام ہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہو، اللہ کی مخلوق کو خدمت ہو رہی ہو۔ تو تیسری اہم ترین جو خدمات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور کی، وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ان کے دور میں جو ویلفیئر کے کام ہیں، جو رفائی کام ہیں، اس میں بہت اضافہ ہوا، خاص طور پہ تعمیرات میں اضافہ ہوا، دفاتر کے لیے وسیع عمارتیں تعمیر کروائیں، پبلک کی سہولتوں کے لیے سڑکیں، پل، مسافر خانے بنوائے، لوگوں سے باقاعدہ مکان خرید کے مہمان خانے بنائے گئے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چوتھی جو خدمات ہے، پہلی خدمات میں نے ڈفرینٹ ملکوں کی فتوحات، اس کو فتح کرنا، دوسری خدمات میں نے کیا بتائی کہ دوسری خدمات آپ کو بتائی ہے کہ حضرت کے فوجی نظام میں تبدیلیاں، جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنا، اس میں موڈیفیکیشن، اس میں اپڈیٹ کرنا، اور تیسری خدمات میں نے بتائی ہے کہ ان کے دور میں جو رفائی کام ہوئے تھے، جو ویلفیئر کام ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوئے تھے، جس کی مثال میں نے آپ کو دی۔ چوتھی جو خدمات ہے وہ ہے سیلاب کی روک تھام کے لیے ایک مؤثر انتظام قائم کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر کی جانب سے مدینہ میں جب سیلاب آتا تھا تو اس سے مدینہ کو بڑا نقصان پہنچتا تھا، اور وہاں کے لوگ، مدینہ کے لوگ بڑے ہی، وہاں کی آبادی بڑی غیر محفوظ تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک بند بنوایا اور نہر کھودوار کر سیلاب کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ اب اس سے ہوا یہ کہ مدینہ کی پوری آبادی محفوظ ہو گئی۔
تو سیلاب کی روک تھام کے لیے آپ نے اپنے خلافت کے پیریڈ میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ مدینہ سے قریب ایک نہر کھدوائی اور اس نہر کا رخ جو ہے وہ سیلاب کی طرف موڑ دیا، جس سے مدینہ کی بالکل آبادی، ساری آبادی جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ پانچویں خدمات جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اور توسیع۔ دیکھیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اور توسیع مختلف دور حکومت میں ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ ان سے پہلے کا جو دور تھا، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس میں بھی باقاعدہ مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کی جاتی رہی ہیں، لیکن چونکہ آبادی بڑھ رہی تھی، مسلمانوں کی آبادیوں میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اب مسجد نبوی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا حصہ کم پڑ رہا تھا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے زمانے میں ضرورت کے مطابق مسجد نبوی میں توسیع کروائی تھی، اس کو بڑھایا تھا، لیکن یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ ناکافی ثابت ہوئی، تو آپ نے حضرت عثمان غنی نے 29 ہجری میں اس کی دوبارہ توسیع کروائی، مسجد نبی کو مزید بڑا کروایا اور عمارت کے لیے خاص جو